बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खुदा की लानत हो झूठों पर और मुफसदीन पर। दरूद बर मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिमुस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम साहिबान ईमान खैर व आफियत से होंगे। फ़ैज़ान ग्रामी, जैसे ही साल के मौसम बदलते रहते हैं, तब्दील होते रहते हैं, तो हर मौसम में कुछ ना कुछ कीड़े मकोड़े बाहर निकलते हैं और अपना शर जो है वो अवाम में फैलाने की कोशिश करते हैं, अवाम को तकलीफ़ देने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे ही इस साल के माह आयाम तब्दील होते रहते हैं तो कुछ शर पसंद मुफ्ती और मौलवी भी बाहर निकल आते हैं और अपने शर से उम्मत मुसलमा और मुल्क के अमन को तबाह व बर्बाद करने की कोशिश करते रहते हैं। मसलन जैसे ही माह मुहर्रम आता है तो अज़ादारी के खिलाफ, इसके बाद माह रबीउल अव्वल आएगा तो मिलाद शरीफ के खिलाफ, फिर माह रजब आएगा तो कुंडों के खिलाफ, फिर जिलहज्जा का महीना आएगा तो ईद गदीर के खिलाफ। यानी जैसे ही माह साल ये तब्दील होते रहते हैं, आयाम तब्दील होते रहते हैं, तो ये मूजी मुफ्ती और मौलवी जो है वो बाहर निकलते रहते हैं। उन्हीं मूजी मुफ्तियों और मौलवियों में से एक नासबी मुफ्ती राशिद हैं कि जो अपना फितना जो है अवाम में सरायत करने की नाकाम कोशिश करते रहते हैं, जिनको अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी बारहा मरतबा हम मुंह तोड़ जवाबात दे चुके हैं, जिनका वो आज तक इल्मी जवाब न ला सके। एक मरतबा फिर उन्होंने मातम इमाम हुसैन, अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जो है वो उंगली उठाई है और अपनी तरफ से जो है सूरमा बनने की कोशिश की है और शिया कुतब से जनाब हवाला पेश किया है कि देखिए कि जी शिया कुतब के अंदर जो है वो आइमा अलैहिस्सलाम ने और रसूल खुदा ने जो है वो अज़ादारी और मातम से मना किया है, रोका है, सब्र की तलकीन किया, मगर उसके बरअक्स शिया हजरात क्या कर रहे हैं। आप पहले इसका क्लिप मुलाहिज़ा फरमाएं और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हमारा इल्मी जवाब जो है खुद इन्हीं की कुतब से हम आपके सामने पेश करेंगे। बिस्मिल्लाह। यकूब अल-कुलैनी अपनी किताब अल-फुरू मिनल काफी जिल्द नंबर 5 अबवाबुल मुता सफ़ा नंबर 1425 और रिवायत का नंबर है 10,203 और 10,204। इन रिवायात में मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपने विसाल अक़दस के वक़्त सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को वसीयत फरमाया इदा अना मित्तु फला तखमिशी अलैया वजहन, ए फातिमा जब मेरा विसाल हो जाए, फला तखमिशी अलैया वजहन, तो मेरे ऊपर अपने चेहरे को जख्मी न करना, वला तनशुरी अलैया शारन, और मुझ पर अपने बाल न खोलना। यानी मुसीबत और परेशानी का जो खवातीन करती हैं, मेरे ऊपर अपने बाल न खोलना, वला तुनादी बिलवैल, और मेरे ऊपर वावेला ना करना, वला तुकीमी अलैया नायहतन, और मेरे विसाले अक़दस पर नोहा खानी करने वालियों को मेरे ऊपर जमा ना करना। यही रिवायत मुल्ला बाकर मजलिसी ने अपनी किताब हयातुल कुलूब, यह हयातुल कुलूब है, इसकी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 1008 पर बयान की, और मुल्ला बाकर मजलिसी ने सफ़ा नंबर 1007 पर लिखा है कि फुरात कूफी ने इसको बसनद मोतबर जिक्र किया, इसकी सनद को भी मोतबर करार दिया, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने सैयदा निसाइल आलमीन सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को हुजूर ने सब्र की वसीयत की और वावेला और चीखो पुकार और आहो बका करने से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उनको मना किया। इसके साथ अगली रिवायत है 10,204, जिसमें नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाती अक़दस का फतह मक्का के वक़्त जो खवातीन आई थी उनसे बैत लेने का वाक़या मौजूद है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन खवातीन से बैत ली और वो इन कलिमात के साथ कि ला तल्तिमन खद्दन, मेरे साथ इस बात पर बैत करो कि तुम अपने चेहरों को तमाचे नहीं मारोगी, वला तखमिशना वजहन, और अपना चेहरा जख्मी नहीं करोगी, वला तंतिफना शारन, और अपने बाल नहीं नोचोगी, वला तशकुकना जैबन, और इस बात पर मेरे साथ बैयत करो कि तुम अपने गिरेबान नहीं फाड़ोगी, वला तो सव्विदना सौबन, और गम और परेशानी और मुसीबत के वक़्त काले कपड़े नहीं पहनोगी, वला तदईना बिवैल, और वावेला नहीं करोगी। फबायअहुन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला हाज़ा, इस बात पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उनसे बैयत ली, उन खवातीन से, कि तुम मुसीबत के आने पर इस तरह का कोई काम नहीं करोगी। सैयदना मौला कायनात अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की सीरत से एक हवाला और आपके जो तालीमात है उनसे एक हवाला पेश करता हूँ। ये किताब नहजुल बलागा आले तशरीह के यहाँ मौला अली के जो मशहूर खुतबात हैं उनमें से
خطبہ نمبر 232 ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کے وقت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حضور کے سامنے کھڑے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولولا انک امرت بالصبر ونہیت عن الجزع لانفضنا علیک ماء الشؤون، یا رسول اللہ اگر آپ نے صبر کا حکم نہ دیا ہوتا، وَنَهَيْتَ عَنِ الْجَزْعِ اور جزا فضا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا، تو میری آنکھوں کے اندر جتنا آنسوؤں کا ذخیرہ ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس پر بہا دیتا، لیکن میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، کوئی بے صبری والا اور واویلا اور آہو بکا والا کام نہیں کروں گا، کیونکہ آپ نے مصیبت کے آنے پر صبر کا حکم ارشاد فرمایا۔ یہ مولا علی مرزا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تعلیمات ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور حوالہ اس سے متعلقہ سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی اپنی کتاب الاصول من الکافی جلد نمبر 2 کتاب الایمان والکفر میں لے کے آئے ہیں، 1685 نمبر روایت ہے، جس میں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الصبر من الایمان بمنزلۃ الرأس من الجسد، فرماتے ہیں صبر کا ایمان کے ساتھ وہ تعلق ہے جو سر کا جسم کے ساتھ ہے۔ اذا ذهب الراس ذهب الجسد، جب سر چلا گیا تو جسم چلا گیا۔ کذالک اذا ذهب الصبر ذهب الایمان، ایسے ہی جب صبر چلایا جائے گا تو ایمان چلا جائے گا، صبر کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو یہ صبر کی تعلیمات اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے دی۔ اور مولا علی مرزا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ایک اور فرمان، یہ نہج البلاغہ امامیہ کتب خانہ سے شائع ہوئی، امامیہ کتب خانہ اندرون موچی دروازہ لاہور سے، اس کے صفحہ نمبر 849 پہ موجود ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں من ضربا یدہ علی فخذہ عند مصیبت، جس نے مصیبت کے آنے کے وقت اپنے ہاتھوں کو اپنی رانوں پہ مارا اور رانوں پہ مار کے پیٹا، حبط عملہ، اس کے عمل برباد ہو گئے، یعنی اس کے عمل اکارت ہو گئے جس نے مصیبت کے وقت اپنی رانوں کو پیٹا اور ماتم کیا۔ سیدنا مولا علی مرزا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی تعلیمات کو ملاحظہ کریں کہ وہ بھی مصیبت کے آنے پر صبر کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جو میں نے حوالہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا اصول کافی سے پیش کیا، تقریباً اس سے ملتی جلتی عبارت صفحہ نمبر 828 پہ نہج البلاغہ کے موجود ہے۔ مولا علی فرماتا ہے ان الصبر من الایمان کالراس من الجسد، صبر کی جو ہے وہ ایمان میں وہ حیثیت ہے جو سر کی جسم میں حیثیت ہے۔ لا خیر فی جسد لا رأس معہ، جس جسم کے ساتھ سر نہ ہو اس میں خیر نہیں، تو جس طرح جسم کے ساتھ سر نہ ہو جسم کی خیر نہیں، ایسے ہی فرماتے ہیں کہ جس ایمان میں صبر نہیں ہے اس ایمان کے اندر خیر نہیں ہے۔ آخری حوالہ اس سلسلے میں سید الشہداء راکب دوش مصطفیٰ شہید کربلا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے پیش کروں گا، جو آپ نے میدان کربلا میں اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب بنت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو کی میدان کربلا میں وصیت، وہ وصیت پیش کروں گا۔ بہت ساری کتابوں میں موجود ہے، میں 2 کتابوں کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ یہ کتاب ہے ملا باقر مجلسی کی جلاء العیون زندگانی چہاردہ معصوم، اس کے صفحہ نمبر 653 پہ، اور یہ کتاب ہے شیخ مفید کی الارشاد فی معرفت حجج اللہ علی العباد، اس کے صفحہ نمبر 337 پر شیخ مفید نے وہ وصیت نقل کی ہے جو امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی شہادت کے عین موقع پر اپنی ہمشیرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو کی۔ وہ وصیت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یا اختہ اتق اللہ وتعزی بعزاء اللہ، اے میری ہمشیرہ اللہ سے ڈر کے رہنا اور جان رکھ ان اہل الارض یموتون واہل السماء لا یبقون، زمین والے بھی مر جائیں گے اور آسمان والے بھی باقی نہیں رہیں گے۔ وَأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهُ اللَّهِ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی
سوائے اللہ کی ذات کے، الذی خلق الخلق بقدرتہ، وہ ذات جس نے اپنی قدرت سے مخلوق کو پیدا کیا، ویبعث الخلق ویعودون، اور پھر وہ مخلوق کو اٹھائے گا، وہو فرد وحدہ، وہ تنہا ہے، یکتا ہے، ابی خیر منی و امی خیر منی، میرے باپ مجھ سے بہتر تھے، میری ماں مجھ سے بہتر تھی، و اخی خیر منی، میرے بھائی مجھ سے بہتر تھے، ولی ولکل مسلم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ، میرے لیے اور ہر مسلمان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں اسوہ ہے۔ یہ ساری وصیتیں آپ نے فرمائی، اور فرمایا یا اخیہ، اے میری ہمشیرہ، میں تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، فَأَبَرِّ قَسَمِي، میری قسم کو پورا کرنا، وَلَا تُشَقِّ عَلَيَّ جَيْبًا، جب میری شہادت ہو جائے تو میرے اوپر اپنے گریبان کو نہ پھاڑنا، وَلَا تَخْمِشِي عَلَيَّ وَجْهًا، اپنے چہرے کو زخمی نہ کرنا، وَلَا تَدْعِي عَلَيَّ بِالْوَيْلِ وَالثَّبُورِ، اور میری شہادت پر واویلا اور چیخ و پکار اور بے صبری نہ کرنا۔ اور مولا باقر مجلسی نے جن الفاظ کے ساتھ یہ وصیت نقل کی، لکھا کہ صفحہ نمبر 653 پہ، پس وصیت فرمود کہ مولا حسین نے وصیت کی، اے خواہر گرامی، تو را سوگن میدہم کہ چوں من از تیغ اہل جفا بعالم بقا رحلت نمائم، کہ میں تجھے وصیت کرتا ہوں اے میری ہمشیرہ، تجھے قسم دے کے کہتا ہوں، جب میں ظالموں کے تلوار سے اس عالم فنا سے عالم بقا کی طرف چلا جاؤں، گریبان چاک مکنید، اپنا گریبان چاک نہ کرنا، ورو مخرشید، اور اپنے چہرے کو زخمی نہ کرنا، واویلا ماگوید، اور واویلا اور چیخ و پکار اور آہو بکا نہ کرنا۔ یہ اس سید الشہداء شہید کربلا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت ہے، جو میدان کربلا میں آپ نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی۔ مفتی راشد ناسبی کے تمام دلائل ملاحظہ فرمائے، اس کے تمام دلائل کو میں ایک ہی جملے میں حوا کر دیتا ہوں کہ اس نے جتنے بھی دلائل دیے ہیں یا تو وہ سندن ضعیف ہیں یا بلا سند ہیں یا مرسل ہیں، جن پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اب آئیے ایک قدم ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ خود مفتی راشد کے گھر کی مشہور و معروف کتاب سوائق مورے کا ترجمہ جو ہے براہین قاطع 970 ہجری کا قدیم ترین نسخہ، اس کے صفحہ نمبر 319 کے اوپر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت علی وقتی بے سفر سفین میں رفت زمین کربلا درگزشت، کہ امیر المومنین جب سفین کے راستے پر جا رہے تھے تو کربلا سے جب گزر ہوا تو امیر المومنین وہاں پر رکے اور پوچھا کہ اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ بتایا گیا کہ ان کربلا اس یہ کربلا ہے۔ جیسے یہ سنا کہ یہ کربلا ہے، آنگاہ گریے یہ بیسیار کر، چنانچہ زمین از عشق چشمان حضرت تر شد۔ تو امام علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام نے جو ہے وہ گریا کیا، اور اس قدر گریا کیا، اس قدر زیادہ گریا کیا کہ پوری سرزمین کربلا جہاں پر وہ ٹھہرے تھے وہ جو ہے وہ اشک زدہ ہو گئی، گیلی ہو گئی امام علیہ السلام کے آنسوؤں سے۔ اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں یہاں بتایا تھا کہ یہاں پر ہمارے بیٹے حسین کو شہید کیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد کربلا کی خاک ہمیں سونگائی۔ جیسے ہی میں نے کربلا کی خاک سونگی تھی، رسول خدا نے جو مجھے سونگائی تھی، بے اختیار اشک از چشم من بیریخت، تو میری آنکھوں سے اس وقت بھی بے اختیار آنسو جاری ہو گئے تھے۔ جی اب لگائیے فتویٰ امام علی علیہ السلام پر بے صبری کا مفتی صاحب۔ اور پھر اس سے اگر آگے آ جائیں تو اسی صفحہ نمبر 319 ہی کے اوپر آگے چل کر جناب بی بی ام سلمہ ام المؤمنین سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا کہ رسول خدا گریہ فرما رہے ہیں اور ان کا سر اور داڑھی مبارک جو ہے خاک آلود ہے۔ میں نے پوچھا پرسید کے سبب چیز، اس کا سبب کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمود کہ الحال حسین را کشتن، میرے حسین کو قتل کر دیا گیا ہے۔ اور پھر آگے چل کر فرماتے ہیں کہ ابن عباس نے جو ہے وہ رسول خدا کو خواب میں دیکھا کہ رسول خدا کے سر اور داڑھی میں خاک ہے، بال پریشان ہیں۔ تو پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، اس شیشی کے اندر کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ جی یہ آپ کے گھر کی مشہور و معروف کتاب مفتی صاحب سوائق مورے کا ترجمہ براہین قاطع صفحہ نمبر 319 کے اوپر۔ اور یہی روایت اسی طرح آپ کو جو ہے وہ اہل سنت کی یہ مشہور و معروف کتاب نور الابصار، جس کے حاشیے کے اوپر جو ہے وہ اسعاف الراغبین بھی ہے، اس کے صفحہ نمبر 120 کے اوپر یہ موجود ہے۔ یہی روایات ابن عباس سے بھی اور دیگر روایات کے جو پتھر بھی اس دن اٹھایا جاتا تھا اس سے جو ہے وہ خون برآمد ہوتا۔ 3 دن تک دنیا پر تاریکی چھا گئی اور جنید کا نوحہ کرنا، ماتم کرنا، یہ ساری چیزیں یہاں پر جو ہے وہ
موجود ہے تو میں عرض کروں گا مفتی صاحب آپ کو یہ بات یاد ہے کہ داڑھی رکھنا سنت رسول ہے، بال بڑے رکھنا سنت رسول ہے، پانچے اوپر کرنا سنت رسول ہے، مسواک کرنا سنت رسول ہے، کیا یہ سنت رسول آپ بھول گئے کہ 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے دن اپنے بالوں میں اور اپنی داڑھی میں خاک ڈالنا بھی سنت رسول ہے، اور امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا بھی سنت رسول ہے؟ جی کیا یہ سنت آپ کو بھول گئی؟ عزیزان گرامی، اب ہم اس مفتی سے پوچھیں گے کہ اب آپ کیا فتویٰ لگائیں گے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر اور رسول خدا پر؟ اب کیا فرمائیں گے؟ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی ہمشیرہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو جو ہے وہ تلقین کی تھی اور قسم دی تھی کہ گریہ مت کرنا، تماچے مت مارنا، یہ سارا کچھ نہ کرنا۔ بہرحال جیسا کہ آپ سن چکے ہیں تو میں مفتی صاحب سے عرض کروں گا کہ مفتی صاحب یہ آپ کے گھر کی مشہور و معروف کتاب البدایہ والنہایہ، اس کی جز 8 اور اس کا صفحہ نمبر 187 سے یہ تمام روایات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ صحیح روایات ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ جی یہ تاریخ ابن کثیر جس کا ترجمہ البدایہ والنہایہ کا، اور اسی کے جلد نمبر 8 اور اردو والے کا جو ہے نفیس اکیڈمی سے جو شائع ہوا اس کے صفحہ نمبر 247 کے اوپر اگر آپ آ جائیں۔ جی یہ صحیح روایات ہیں مفتی صاحب، صحیح روایات ہیں۔ یہ ان صحیح روایات پر آ جائیں تو کیا ہے کہ حضرت زینب علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت حسین کا ندبہ کیا اور اس نے روتے ہوئے کہا کہ اے محمد اللہ تعالیٰ اور آسمان کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں۔ حسین علیہ السلام خون میں لتھڑا اور مقتول اذا ہو کر میدان میں پڑا ہے۔ اے محمد آپ کی بیٹیاں قیدی ہیں اور آپ کی ذریت قتل ہوئی پڑی ہے جس پر صبا خاک اڑاتی ہے۔ اور پھر راوی بیان کرتا ہے خدا کی قسم حضرت زینب نے ہر دوست اور دشمن کو رولا دیا۔ اور پھر فرماتا ہے قرہ بن قیس نے بیان کیا کہ جب عورتیں مقتولین کے پاس سے گزری تو وہ چلائیں اور انہوں نے اپنے رخساروں پر تماچے مارے۔ جی مفتی صاحب اب جرات آپ کے اندر ہے تو فتویٰ لگا کر دکھائیے بی بی زینب سلام اللہ علیہ پر کہ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر ناباشد اس تماچے مارنے کی وجہ سے ان کے اعمال جو ہیں وہ حبط ہو گئے ہیں، اکارت ہو گئے ہیں، انہوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا ہے۔ جی جرات ہے تو یہ فتوے لگا کر دکھائیے، ذرا ہم بھی تو مانے آپ کو۔ اور پھر اس کے بعد جناب اگر ہم آگے آ جائیں تو وہ فرماتے ہیں کہ راوی نے بیان کیا کہ میں نے عورتوں کا اس قدر خوبصورت منظر کبھی نہیں دیکھا جتنا میں نے اس روز دیکھا، قسم با خدا وہ بیرین کی نیل گایوں سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ اور اس نے وہ بات بیان کی جو پہلے بیان ہو چکی۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم آگے آ جائیں صفحہ نمبر 251 کے اوپر، جی تو یہاں پر بھی ہے کہ جب اہل مدینہ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل کی اطلاع ملی تو بنی ہاشم کی عورتیں آپ پر روئیں اور انہوں نے آپ کا نوحہ کیا۔ کیا کیا مفتی صاحب؟ نوحہ کیا۔ اور پھر صفحہ نمبر 253 کے اوپر اگر آپ آ جائیں تو جب وہ مدینے میں داخل ہوئے تو بنی عبد المطلب کی ایک عورت اپنے بال کھولے اور اپنی آستین اپنے سر پر رکھے باہر آ کر ان سے ملی اور وہ رو رو کر کہہ رہی تھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے کہیں کہ آخری امت ہوتے ہوئے تم نے میرے فوت ہونے کے بعد میرے اہل اور میری اولاد سے کیا سلوک کیا تو تم کیا جواب دو گے؟ ان میں کچھ تو قیدی ہیں اور کچھ خون سے لتھڑے پڑے ہیں۔ جب میں نے تمہاری خیر خواہی کی ہے تو یہ میرا بدلہ نہیں ہو سکتا کہ تم میرے رشتہ داروں کے بارے میں برائی سے میری جانشینی کرو۔ جی مفتی صاحب اور صفحہ نمبر 252 کے اوپر آ جائیں، ایک صفحہ پیچھے آ جاتے ہیں تو اس پہ کیا لکھا ہے کہ ابن زیاد ملعون نے امام الحرمین عمر ابن سعید ملعون کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل کی خوشخبری کا خط لکھا اور اس نے منادی کو حکم دیا اور اس نے اس کا اعلان کر دیا۔ اور جب بنو ہاشم کی عورتوں نے اعلان کو سنا تو ان کی گریہ اور نوحہ کی آوازیں بلند ہو گئیں اور عمر ابن سعید کہنے لگا یہ حضرت عثمان بن عفان کی بیویوں کے رونے کا بدلہ ہے۔ جی یہ اصل حقیقت ہے جس کے پیچھے آج آپ جو ہے ان حقائق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ یہ بدلے لیے گئے تھے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ جی اب کیا فرمائیں گے مفتی صاحب؟ جرات ہے تو لگائیے فتویٰ۔ مفتی صاحب آپ نے اپنی گفتگو میں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے بات کی، ہم اس کا توڑ بھی دے چکے، آپ کو جواب دے چکے۔ آپ نے امیر المومنین علی علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو کی، ہم نے اس کا جواب بھی دے دیا، امیر المومنین کا بھی گریہ کرنا دکھا دیا۔ اب آپ نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے حوالے سے بات کی تھی تو آپ اس کا جواب بھی لے لیجئے۔ صحیح بخاری جلد 2 آپ کے سامنے موجود ہے، اس کا صفحہ نمبر 770 آ جائے تو 770 کے اوپر جو ہے یہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیماری سخت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غشی طاری ہونے لگی. حضرت فاطمہ، اب ادھر عربی میں تو علیہ السلام لکھا ہے، یہاں خیانت کرتے ہوئے رضی اللہ بنا دیا گیا ہے. بہرحال یہ بھی آپ کی خیانت آپ کے سامنے آ گئی. حضرت فاطمہ علیہ السلام آپ کی صاحبزادی نے یہ حال دیکھ کر فرمایا، ہائے میرے بابا. جو کہتے ہیں کہ ہائے حسین نہیں، واہ حسین کہنا چاہیے. جی، مصیبت کے وقت واہ حسین نہیں ہوتا، ہائے حسین ہوتا ہے. اور ہائے محمد جناب سیدہ نے فرمایا ہے، ہائے میرے بابا پر کیسی سختی ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا بس آج ہی کا دن ہے، اس کے بعد تیرے باپ پر کوئی سختی نہ ہوگی. جب آپ کی وفات ہو گئی تو حضرت فاطمہ علیہ السلام یوں کہہ کر رونے لگیں. جی، آپ تو بے صبری کی باتیں کر رہے تھے اور جناب سیدہ کو تو یہ کیا، تو جناب سیدہ یوں کہہ کر رونے لگی. اب انہوں نے یہاں پر مرثیہ پڑھا ہے، وہ نوحہ پڑھا ہے. وہ مرثیہ اور نوحہ کیا، ہائے بابا آپ نے اپنے پروردگار کا بلاوا منظور کیا. ہائے بابا آپ نے جنت الفردوس میں ٹھکانہ بنایا. ہائے بابا میں جبرائیل کو آپ کی موت کی خبر سناتی ہوں. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفنائے جا چکے تو حضرت فاطمہ علیہ السلام نے انس صحابی سے کہا، تم لوگوں نے یہ کیسے گوارا کیا کہ اللہ کے رسول پر مٹی ڈالو. اللہ اکبر. جی، یہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مرثیہ پڑھنا، نوحہ پڑھنا، یہ صحیح بخاری سے. اور اس کے بعد ہم آگے آ جائیں تو یہ آپ کے گھر کی مشہور و معروف کتاب جناب، یہ آپ کے گھر کی مشہور و معروف ایک اور کتاب معارج النبوہ. جی، یہ آپ کے گھر کی مشہور و معروف کتاب معارج النبوہ. اور اس کا فارسی والی لے لیں تو رکن چہارم اور صفحہ نمبر 106 کے اوپر یہ روایت موجود ہے کہ جب جنگ احد کے موقع پر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو خبر شہادت رسول خدا موصول ہوئی تو جناب سیدہ فاطمہ الزہرا بنی ہاشم عورتوں کے ساتھ اپنے سروں پر ہاتھ مارتے ہوئے، نوحہ و گریہ و زاری کرتے ہوئے گھر سے باہر آئیں، اور یہاں تک کہ ان کے چہرے پر یتیمی کے آثار نمایاں ہو رہے تھے. جناب دکھائیے کہ اس کے بعد رسول خدا نے کوئی فتویٰ لگایا ہو، فتویٰ دیا ہو کہ یہ کیا کیا جناب سیدہ فاطمہ، آپ نے کیا بے صبری کا مظاہرہ دکھایا، آپ نے کیوں گریہ کیا، آپ نے کیوں یہ ماتم سر پر کیا، آپ نے کیوں نوحہ کیا، آپ نے کوئی ہے تو اس کے رد میں پیش کر دیجئے. اور پھر اگر ہم آگے چلے آئیں تو یہاں پر یہ بھی موجود ہے کہ جناب سیدہ جو ہیں وہ میدان احد میں پہنچی اور اپنے بابا محمد مصطفیٰ سے لپٹ کر خوب گریہ کیا. اور رسول خدا نے نہیں فرمایا ہے فاطمہ یہ کس بے صبری کا تو مظاہرہ کر رہی ہو. جی، اردو کی معارج النبوہ جلد سوم کو اٹھا لیں تو یہ اس کے صفحہ نمبر 495 کے اوپر ہے کہ حضرت فاطمہ کی نوحہ و زاری سنی. ابھی رسول خدا زندہ ہیں، رسول خدا کی زندگی کے آخری لمحات ہیں، اور جناب سیدہ رسول خدا کے سرانے کیا فرما رہی ہیں، نوحہ و زاری فرما رہی ہیں. اور پھر اس کے بعد جناب رسول خدا فرماتے ہیں کہ اے علی چھوڑ دو فاطمہ کو تاکہ آنکھوں کا پانی اپنے باپ پر بہائے. اور پھر حضرت فاطمہ نے فریاد و زاری اور نالہ و بے قراری شروع کر دی. رسول خدا نے نہیں فرمایا، اگر فرمایا کہ اے فاطمہ یہ کیا کر رہی ہو، ہاں یہ تو حرام کام ہے تو ثابت کیجئے. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام نے، نانا جان آپ کی جدائی پر صبر کیسے کیا جا سکتا ہے، اور دل ناتواں کا راز کس کے پاس کھولا جا سکتا ہے. آپ کے بعد میرے بھائی، میرے باپ اور میری ماں کی مراسم میں مہربانی کون ادا کرے گا. پھر فرماتے ہیں آگے چل کر کہ امہات المومنین حضور کے پاس حاضر تھیں، نالہ و فریاد کرنے لگیں. اور پھر حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں بے حال ہو کر رونے لگا. کون فرما رہے ہیں؟ امیر المومنین علی علیہ السلام. میں بے حال ہو کر رونے لگا. جی مفتی صاحب آپ کیا فتویٰ لگائیں گے. اور صحابہ کی ایک جماعت در اقدس پر حاضر تھی، انہوں نے جب میرے رونے کی آواز سنی تو وہ بھی بے اختیار رونے لگے. جی، اور پھر اس کے بعد ہم نے بڑے بڑے مفتی صاحب آپ کے گھر کے لوگوں کو دیکھا ہے، جب اپنا کوئی مرتا ہے تو تڑپ تڑپ کے روتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے نا، دھاڑے مار مار کر آپ کے گھر کے افراد کو ہم نے روتے دیکھا ہے. بس دشمنی ہے تو ایک آپ کو آلے رسول کے غم سے دشمنی ہے. اور پھر اگر صفحہ نمبر 499 کے اوپر آ جائیں تو جب 498 کے اوپر ہے کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آگے انہوں نے اجازت لی اور آخری وقت ہے بالکل، تو صفحہ نمبر 499 کے اوپر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھیں کھولی اور فرمایا اے میری بیٹی مت رو. اب فاطمہ سلام اللہ علیہ گریہ فرما رہی ہیں، نوحہ و زاری فرما رہی ہیں. تو رسول خدا فرماتے ہیں فاطمہ میری بیٹی مت رو. رسول اللہ اس لیے نہیں فرما رہے کہ اے فاطمہ تم کیا بے صبری کا مظاہرہ کر رہی ہو، اے فاطمہ تمہارے اعمال نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر ناپاشد غارت ہو جائیں گے، مت رو. نہ بلکہ نہ رونے کی وجہ بیان فرما رہے. رسول خدا فرماتے ہیں کیونکہ تیرے رونے سے حاملین عرش روتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 500 کے اوپر آ جائیں تو رسول خدا نے امام حسن اور امام حسین کو طلب کیا، فرمایا اے فاطمہ اپنے بچوں کو لاؤ. فاطمہ امام حسن اور امام حسین کو حضور کے پاس لائیں. وہ حضور کے پاس بیٹھے، جب اپنے نانا جان کو اس حالت میں دیکھا تو رونے لگے اور نالہ و فریاد آسمان تک پہنچا اور اس قدر روئے کہ اہل مجلس پر رکت طاری ہو گئی. اور پھر آگے چل کر آئیں تو
کیا ہے کہ صفحہ نمبر، میں بات کو مختصر کرتا جا رہا ہوں کیونکہ پہلے بھی کافی زیادہ جو ہے وہ بات طویل ہو گئی ہے، اور اگر ہم صفحہ نمبر 514 کے اوپر آ جائیں تو 514 کے اوپر ہے کہ حضرت عائشہ غمزدہ ہو کر دن رات روتی، شمع کی مانے دل سوزاں اور چشم گریاں کے ساتھ زندگی گزارتی تھیں۔ جی لگائیے آپ فتویٰ ام المومنین پر۔ اور پھر اس کے بعد ہے کہ حضرت فاطمہ جب بھی حسن اور حسین کو دیکھتی تھیں اپنی اور بچوں کی یتیمی پر نالہ و آہ کرتی تھیں اور دل سے آگ اگلتی تھی اور آنکھوں سے خون دل بہاتی تھیں۔ اور پھر اس کے بعد صفحہ نمبر جو ہے اگر آپ 515 کے اوپر آ جائیں تو حضرت فاطمہ کے 2 قطع پر اکتفا کیا ہے جو انہوں نے حضور کے روزے کی زیارت کے وقت کہے۔ ایک وہ ہے کہ جب زیارت کے لیے آئیں تو خاک کی مٹھی اٹھائی اور اسے سونگا اور آنکھوں پر رکھ کر رونے لگیں، اور وہ مشہور و معروف مرثیہ صبت و علیہ والا۔ پھر اس کے بعد اگر ہم آگے آ جائیں تیزی سے صفحہ نمبر 520 کے اوپر کہ حضرت بلال نے جب مدینے کو ترک کر دیا، شام چلے گئے، خواب میں رسول خدا آئے، انہوں نے بلال کو طلب کیا کہ ہماری زیارت کے لیے نہیں آ رہے۔ پھر حضرت بلال جب مدینے واپس زیارت کے لیے آئے، سب کا حال پتہ کیا، تمام بنی ہاشم کا، ازواج رسول کا، سب کا حال معلوم کیا، اور بار بار سب سے جناب سیدہ کا حال معلوم کرتے تھے، مگر کوئی جناب سیدہ کا حال ان کے سامنے بیان نہ کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ جو ہے خود امام حسن اور امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے پوچھا کہ جناب آپ کی مادر گرامی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا حال کیا ہے؟ تو وہ جناب امام حسن اور امام حسین جو ہیں جگر گوشہ بطول امام جو ہے وہ رونے لگے اور کہا اے بلال ہماری ماں جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہی۔ اور جیسے ہی حضرت بلال نے جب یہ سنا تو بے اختیار رونے لگے۔ حضرت بلال رو پڑے اور کہا اے جگر گوشہ رسول خدا جلد پدر بزرگوار کے ساتھ جا ملی۔ اور پھر اس کے بعد امہات المومنین نے اصحاب رسول نے خواہش ظاہر کی حضرت بلال سے کہ اے بلال ہمیں اذان سنا دیجئے۔ تو روایت کے الفاظ ہیں کہ حضرت بلال کی اذان سننے کے لیے جمع ہو گئے تمام مدینے کے لوگ۔ حضرت بلال نے جب اللہ اکبر کہا، مدینے کے تمام گھروں سے فغاں اور شور اٹھا، اور جب کلمہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کر کے بے ہوش ہو گئے۔ جی اب لگائیے فتویٰ حضرت بلال پر۔ اور نماز کی اذان مکمل نہ کر سکے، ازواج مطہرات اپنے حجروں سے باہر آ گئیں۔ جی اب لگائیے بے صبری کا فتویٰ ان پر، امہات المومنین پر، اور کہا اے بلال ہم میں تیری اذان سننے کی طاقت نہیں ہے جبکہ رسول خدا قبر میں مدفون ہیں۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ حضرت بلال نے اذان کو کلمہ اشہد ان محمد رسول اللہ تک پہنچایا، مدینے میں کوئی شخص ایسا باقی نہ رہا جو رویا نہ ہو۔ جی اب لگائیے تمام اہل مدینہ والوں پر بے صبری کا فتویٰ اور کہیے کہ ان کے اعمال ہفت ہو گئے اور فریاد و ویلا نہ کیا ہو۔ جی میرے خیال سے اس زمانے میں کوئی آپ جیسا مفتی نہیں تھا، ورنہ جو فتویٰ لگاتا اور ان تمام اصحاب رسول اور اہل مدینہ اور ازواج مطہرات اور خود حضرت بلال کو بتاتا کہ یہ آپ کیا بے صبری کا مظاہرہ انجام دے رہے ہیں۔ وہ روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے جیسا تھا جب نماز کی اذان ختم کی، کہا دوستو تمہیں بشارت ہو، جو آنکھ حضور کے فراق میں روتی ہے دوزخ کی آگ اس سے کوئی واسطہ نہیں اسے۔ جی اور پھر اس کے بعد اگر ہم آ جائیں صفحہ نمبر 182 کے اوپر تو یہاں پر حضرت حمزہ کی شہادت کا ذکر موجود ہے کہ حضرت حمزہ پر گریہ کرنا ماتم کرنا موجود ہے، اور پھر ان گریہ و ماتم کرنے والوں کو رسول خدا کا صفحہ نمبر 183 کے اوپر باقاعدہ طور پر دعائیں دینا موجود ہے۔ جی شہداء پر رونا جو ہے وہ سنت رسول ہے، رسول خدا کی موجودگی میں یہ عمل ہو رہا ہے اور رسول خدا ان کو دعا دے رہے ہیں، حضرت حمزہ پر سید الشہداء پر گریہ کرنے والوں کو، اور ان کی اولادوں کو بھی دعا دے رہے ہیں۔ جی یہ آپ کے گھر کی مشہور و معروف کتاب معارج النبوہ۔ جزان گرامی اور آخر میں آپ کے سامنے یہ اہل سنت کی مشہور و معروف اور مستند کتاب المنتخب من مسند عبد ابن حمید جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 385 اور 386 یہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، جس میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر صرف گریہ کرنا سنت نہیں ہے بلکہ اونچی اونچی آواز سے دھاڑے مار کر رونا سنت رسول ہے۔ جی امام حسین علیہ السلام پر اونچی آواز سے گریہ کرنا سنت رسول ہے، یہ صحیح سند کے ساتھ روایت آپ کے ہاں جو ہے وہ موجود ہے۔ تو جیسے میں پہلے عرض کر چکا کہ آپ کو باقی سنتیں تو یاد ہیں، یہ سنت آپ کیوں بھول چکے ہیں، اس سنت کو کیوں فراموش کر رہے ہیں؟ فیضان گرامی
ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ کلمہ حق کو بیان کر دیا اور مخالفین کے کمزور دلائل جو ہیں وہ آپ کے سامنے عیاں کر دیے۔ پائیدان اکرامی اپنا خیال رکھیے اور جس قدر ہو سکے اس ماتم و عزاداری اور نوحہ و مرثیے کو عام کیجیے اور اس بندہ حقیر کو دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔